नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यूरोप यमन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया है। 20 से ज्यादा ममालिक उनमें अब एग्रीमेंट तय पा गया है और अब यमन पर वो हमला करने के लिए रवाना हो रहे हैं। और इसके साथ साथ यमन की आगे क्या तैयारी है और यमन को एक ऑफर क्या की गई है, एक लास्ट चांस के तौर पर कैसे अरबों डॉलर यमन को ऑफर किए गए हैं और यमन ने उस पर क्या जवाब दिया। और इसके साथ साथ यमन के हमले किस तरह से मुसलसल जारी हैं, कुछ नए जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। और अब ये जो इतनी बड़ा हमला यमन पर होने जा रहा है, आधी दुनिया एक तरह से आधी दुनिया ही बनती है ना जो यमन पर हमला करने के लिए आ रही है। तो यमन के साथ कौन खड़ा, क्या चाइना और रशिया खड़े हैं, क्या वो यमन को मदद पहुंचा रहे हैं, ये तमाम अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये इतना बड़ा फैसला हुआ है कि जो बार बार हम वर्ल्ड वॉर 3 की बातें कर रहे थे, दुनिया भर का मीडिया कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा रियल है। तो इससे बढ़कर मुझे बताइए कि वर्ल्ड वॉर 3 क्या होगी जब इधर की आधी दुनिया यमन पर हमला करने के लिए आ रही है और यमन को बचाने के लिए ईरान खड़ा है, फिर रशिया और चाइना खड़े हैं, ये सारे यमन को इमदाद पहुंचा रहे हैं और जंग में शामिल होंगे। तो फिर बिल्कुल अब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हम एक रीजनल वॉर में तो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद हम एक आलमी जंग में जा रहे हैं। जब ये 30 मुल्क 40 मुल्क यमन पर हमला होंगे तो उसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे तो हम और क्या कहेंगे। बहरहाल हमने आपको यह अपडेट किया था कि यूरोप ने इनिशियल बैकिंग दी है कि हम रेड सी में जा रहे हैं अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, यमन पर हमला करने के लिए। ये आज से कोई 5-6 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि इस तरह की इनिशियल बैकिंग दी गई है, लेकिन एक फाइनल मीटिंग होने वाली है और उस फाइनल मीटिंग में यह फैसला किया जाएगा मुतफिका तौर पर कि क्या मतलब जो फाइनल ग्रीन लाइट होती है, जो गो अहेड होता है, उसके लिए फाइनल मीटिंग होनी थी। तो वो फाइनल मीटिंग हो गई है और उसमें पूरे यूरोपीय यूनियन ने इत्तेफाक कर लिया है कि वो रेड सी में जा रहे हैं और यमन पर हमला करेंगे और वहाँ मतलब पूरा जो अपना रास्ता है उसको क्लियर करवाएंगे, जो नेवल ब्लॉकेड है उसको वो क्लियर करवाएंगे। तो इस पर ये बहुत बड़ी खबर आज की है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है। मैं स्टेटमेंट्स आपके सामने पहले दो रखता हूँ। यूरोपीय यूनियन मिनिस्टर्स एग्री टू रेड सी मिशन, यूरोपीय यूनियन कंट्रीज ऑन ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन इन रेड सी। बिल्कुल मतलब वो जो फाइनल मीटिंग होने वाली थी वो हो गई है और ये अब फैसला कर लिया गया है कि यमन पर पूरा यूरोप ऑलरेडी, उधर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो ऑलरेडी इत्तेहाद में तो हैं, हमले कर रहे हैं, लेकिन अब यूरोप कह रहा है कि हम आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें इटली इसका पार्ट है, जर्मनी इसका पार्ट, क्योंकि ये बड़ी ताकतें हैं। और इसके अलावा अगर हम बाकी मुल्क देखें जैसे कि नेदरलैंड है, वो ऑलरेडी जो अमेरिकी इत्तेहाद है उसका हिस्सा है और वो रेड सी में मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के हवाले से अभी तक चीज़ें हैं कि ये दो बड़ी ज़ाहिर बात है पावर्स हैं, तो क्या ये इस इत्तेहाद का हिस्सा है? ये मतलब वो यूरोपीय यूनियन का तो हिस्सा है, लेकिन क्या वो हमला करने के लिए आ रहे हैं या नहीं? क्योंकि फ्रांस इससे पहले नहीं, उन्होंने इनकार किया कि हम हौसियों पर हमला नहीं करेंगे। स्पेन बहुत बढ़कर बयान फ़लस्तीन के हक में दे चुका है। तो इनके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है कि ये हिस्सा होंगे या नहीं, लेकिन बाकी तमाम जो यूरोप है ऑलमोस्ट वो आ रहा है हमला करने के लिए। लेकिन अगर हम फ्रांस का थोड़ा सा देखें तो उसमें मुझे लगता है कि फ्रांस भी इसका हिस्सा होगा और वो हमला करने के लिए आएगा, क्योंकि फ्रांस की अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो वो यमन के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे चुका है, ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे चुका है। ये कह चुका है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये एक तो यमनी दहशतगर्द हैं, फिर ईरान सारा करवा रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्रांस इसका हिस्सा होगा, लेकिन स्पेन के हवाले से मुझे डाउट है, क्योंकि स्पेन ने जिस हद तक बढ़कर मदद की है और वहाँ मतलब स्पेन से ऐसे बयान आते रहे कि जो कुछ रेड सी में हो रहा है उसको बंद करना है तो गजा में जंग बंद करवाएं, ये बयानात उन्होंने दिए। तो स्पेन के हवाले से डाउट है, एक बहुत बड़ी ताकत, और जो उनकी स्ट्रेटेजी का लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मेडिटेरेनियन सी में एंटर होना है आपको स्पेन से होकर ये गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह वो और उनकी नेवी बहुत ताकतवर समझी जाती है। सो ये तो एक इत्तेहाद हो गया, अब तय हो गई बात के हमला करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रेपरेशन क्या, उनकी तैयारी क्या, अब आगे क्या होने वाला है? नाज़रीन, उन्होंने बताया, ये आप स्क्रीन पर सबूत भी दे सकते हैं कि वॉरशिप्स वुड बी डिप्लॉयड, एयरबॉर्न वुड बी डिप्लॉयड एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अच्छा, इनिशियली वो ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को डिफेंड करने जा रहे हैं, हम डायरेक्टली कोई इन्वेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी फौजें जो हैं वो यमन में जाकर उतरेंगी और उस पर कब्जा कर लेंगी, हम डिफेंस में जा रहे हैं। अच्छा, ये बात एक ही है, लेकिन इसको
کہتے ہیں کان ایک طرف سے پکڑنا دوسرے طرف پکڑنا بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں. یعنی اب آپ وہاں پر جا رہے ہیں، آپ کے وارشپس وہاں پر ڈپلائی ہوں گے، تو یمن نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے. تو جب یمن پہ حملہ کرے گا تو دین پھر آپ ان کو رسپونڈ کریں گے، اور رسپونڈ کرنے کے چکر میں آپ یمن پر حملہ کریں گے. تو یہ چیزیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو جواز بنانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہم تو وہاں پر گئے تھے ہم نے آپ کو اپنی جو ٹریفک ہے میری ٹائم کی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن یمن نے چونکہ ہم پر حملہ کر دیا سو ہم نے یمن پر جا کر جو ہے نا اٹیک کیا. یہ جواز ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، جیسا کہ یہ یورپین ڈپلومیٹ کہہ رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ان ڈیفینس، ہم انویڈ کرنے نہیں جا رہے بلکہ ڈیفینس میں جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ یمن کو انویڈ ہی کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ ایک جواز تلاش کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین اب آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ حملہ ہوگا کب یہ یورپ وہاں پر پہنچے گا. تو یورپین ڈپلومیٹس نے یہ بتایا ہے کہ فرام دا سٹارٹ آف نیکسٹ منتھ، یعنی فیب کے بالکل شروع سے وہ وہاں پر مورچے سنبھال لیں گے اور حملے یمن پر شروع ہو جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ 1-2 دن 3 دن لگ جائیں گے ان کو تیاری کرتے ہوئے اور وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے. ابھی تو اب میٹنگ ہوئی ہے نا، تو میٹنگ کے بعد اب وہ تیاری کریں گے تمام وارشپس وغیرہ، تو 2-3 دن 4 دن ان کو لگ سکتے ہیں وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے. تو وہاں سے وہ روانہ ہوں گے، دین وہ یہاں ریڈ سی میں پہنچیں گے، وہ اپنے مورچے سنبھالیں گے، اور اس کے بعد یہ آلموسٹ فیب کا شروع بن رہا ہے. تو فیب کے شروع سے ایک بہت بڑی جنگ، تاریخ کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑنے جا رہی ہے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں گے، یہ صرف ریڈ سی میں ڈپلائی نہیں ہوں گے بلکہ یہ پرشین گلف سے لے کر پورا گلف آف ایڈن، عربین سی اور انڈین اوشن، اس پورے ریجن میں وہ اس کا دفاع کریں گے، کیونکہ حملے جو ہیں وہ تو اس پورے ریجن میں ہو رہے ہیں، اور آگے جیسے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں تو اس کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے. تو وہ اس پورے، اور جو آئل آ رہا ہے وہ خاص طور پہ پرشین گلف سے آ رہا ہے، تو وہ اس پورے روٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کو دفاع کرنے کے لیے یہاں پر ڈپلائی ہوں گے. اچھا، اب یہاں پر ناظرین بہت ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. یورپ نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا یہ جو مشن ہے، ہماری یہ جو جنگ ہے، ہم جو وارشپس بھیج رہے ہیں، ہم امریکی آپریشن کا ایسا نہیں ہے. یعنی جو آلریڈی امریکہ وہاں پر آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ موجود ہے، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، نیدرلینڈ، ہم اس کا ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا الگ سے مشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے تو ایک مذاق ہی نا کہ بھئی اچھا آپ آ رہے ہیں لیکن آپ امریکہ سے الگ ہیں، آپ کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے تو ایک مذاق، لیکن اس میں بڑی سیریس بات بھی چھپی ہوئی ہے، اور وہ سیریس بات ہے ان کی سب سے بڑی شکست اور خوف. یہ ان کا شکست ہے اور خوف ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ نیریٹیو کا آ رہا ہے. اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ نسل کشی وہاں پر ہو رہی ہے، اس کا جو سارا بلیم جا رہا ہے وہ امریکہ پر جا رہا ہے. ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے، یورپ یہ سمجھ رہا ہے، خود امریکن یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے یہ بائیڈن انتظام یعنی امریکی حکومت کی مرضی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اگر امریکہ چاہے تو یہ بند کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو امریکہ کا جو امیج ہے، ان کی ریپیوٹ ہے، وہ پوری دنیا میں متاثر ہو رہی ہے. تو یورپ اس میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امریکہ سے ڈیٹیچ کر لے کہ بھائی اگر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم پر بھی یہی بات آئے گی کہ ادھر نسل کشی رکوانے کی بجائے تم یمن پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو ہم پر بھی پریشر عوام کا بڑھے گا. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک جینون مسئلہ ہے اور ہمارا اسرائیل امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یمن ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے. سو ہم صرف اور صرف اپنا راستہ کلیئر کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ امریکہ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کی کیلکولیشن یہ ہے امریکہ کے ساتھ. یار یہ مطلب کیا عجیب سی بات ہے کہ آپ اتنا بڑا آپ نے فیصلہ بھی کر لیا اور اس میں امریکی مرضی بھی شامل نہیں ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تم امریکہ کے بغیر کر سکتے ہو یہ فیصلہ؟ تو تمہارا جانا ظاہری بات ہے امریکہ نے ہی انفلوئنس کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس اب دیکھیں سب سے زیادہ پریشر اس وقت یورپ کی حکومتوں پر ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس نسل کشی میں اسرائیل کی حمایت کریں گے تو ہم پر اور پریشر آئے گا، تو صرف اس کو بچا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو زیادہ کلیئر ہوگی. یعنی آج یورپ نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ پیس ٹاکس شروع کرنے والا ہے، لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسرائیل ان پیس ٹاکس کا حصہ نہیں ہوگا. اب بندہ پوچھے کہ بھائی اسرائیل فلسطین وار میں پیس ٹاکس ہو رہی ہیں لیکن اسرائیل اس کا حصہ نہیں ہے، تو اسرائیل کے بغیر کون سی پیس ٹاکس ہو سکتی ہیں؟ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک نیریٹو بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی
ہم اسرائیل کی جنگ بند کروانے کے لیے، غزہ میں ظلم روکنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پیس ٹاک شروع کر دی ہیں جس میں کہ اسرائیل بے شک نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی ایفرٹ کر دی ہے، ہم زور لگا رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں اچھا سمجھتے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے۔ اور اس کی آڑ میں آپ ادھر یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کی جنگ بند کروانے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ یمن والا مسئلہ جو ہے نا، یہ اس سے الگ مسئلہ ہے، یہ اسرائیل اور غزہ سے الگ ہے، اور یہ ہمارا جنون مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ تو یمن ایک الگ سے ایول ہے، تو اس ایول کو نکالنے کے لیے ہم سے جا رہے ہیں جس کا اسرائیل کے ساتھ تعلق نہیں، کیونکہ اسرائیل کی جنگ بند کروانے کے لیے تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پیس ٹاک شروع کر دی ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ اصل نیریٹیو کی جنگ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تو آپ نے حملہ کیا نہیں تو آپ کو اتنا زیادہ خوف ہے کہ آپ اتنی پلاننگز کر رہے ہیں اس نیریٹیو کو بنانے کے لیے۔ تو آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 100 سالوں میں پہلی بار آج یورپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا۔ وہ یورپ جس نے دنیا کو پولیٹیکل سسٹم دیا، جس نے دنیا کو ویلیوز دینے کا جو دعویٰ کرتا ہے، آج اس یورپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی مجھے بتائیے یورپ اور امریکہ کا زوال کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین یو ایس کے کمانڈر نے ایک بڑا اہم ترین بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ وار جو کہ سمندر میں لڑی گئی، یعنی یہ سمندر میں لڑی جانے والی ہماری تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ حالیہ تاریخ میں جب سے یہ نئے وار شپس اور یہ سارا نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، حالیہ تاریخ میں جو پچھلی بڑی جنگ ناظرین تھی وہ ٹینکر وار، اور یہ ٹینکر وار 80s میں ایران اور عراق کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جب ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت یہ ٹینکر وار جو ہے یہ پرشین گلف میں لڑی گئی تھی، وہاں پر جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے، یعنی وہ تو اس وقت کی اور اب تک کی سب سے بڑی وار وہ ٹینکر وار ہے، لیکن یہ جنگ ہماری تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ایران کو پورا تجربہ ہے وہ سمندری کی جو جنگ ہے وہ لڑنے کا، کیونکہ وہ ایک بڑی جنگ اس سے پہلے لڑ چکے ہیں۔ اچھا یہ تو جب حملہ ناظرین کریں گے سو کریں گے، لیکن یمن کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ ابھی ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، برٹش میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے 46 نوٹیکل مائلز فرام دا کوسٹ آف یمن، یمن کی بندرگاہ سے 46 نوٹیکل مائل پر ایک اور جہاز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یمن پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور دیکھیں ادھر انہوں نے اتحاد اناؤنس کیا اور آپ نے ادھر سے جو ہے وہ نا جہاز اڑا دیا، تو اٹس مین کہ ادھر یورپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آ رہے ہیں، امریکہ آلریڈی موجود ہے اور آپ پر حملے کر رہا ہے۔ اور اس جنگ کو روکنے کے دو طریقے ہیں، یا یمن پیچھے ہٹ جائے یا غزہ کی جنگ بند کروا لی جائے۔ تو نہ غزہ کی جنگ بند ہو رہی ہے نہ یمن پیچھے ہٹنے جا رہا ہے، اور ادھر سے یورپ نکل پڑا ہے، امریکہ آلریڈی موجود ہے، تو اٹس مین کہ جنگ تو ہو رہی ہے نا بھائی۔ یہ چیز تو اب طے ہو گئی نہیں، آپ کو پہلے صرف بیانات کی حد تک تھا، اب تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو جب یہ جنگ ہونے جا رہی ہے تو پھر کیا یہ عالمی جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مطلب ہم صرف 4-5 دن دوری پر کھڑے ہوئے ہیں، جب یہ یورپی یہاں پر پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد ہماری تاریخ کی سب سے بڑی خونخوار جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اور پھر یاد کروا دوں، یہ جنگ صرف ایک ضدی شخص کی وجہ سے لڑی جا رہی ہے۔ ایک ہٹلر، ایک پچھلی صدی میں ایک ہٹلر آیا تھا جس نے کروڑوں لوگ جس کی وجہ سے لقمہ اجل بنے، اس کی ضد اور انا کی وجہ سے۔ تو آج کا ہٹلر نتنیاہو، اس کو دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ تو وہ پہلے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کا نقصان وہ کر چکا ہے، اور آج وہ کروڑوں لوگوں کی دنیا میں ان کی جانوں کو وہ ضائع کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ان کے کام دیکھیے کہ یہ الٹا پھر ادھر آ رہے ہیں۔ مرنے والوں کو بچانے کا نیا طریقہ یہ ہے کہ مزید لوگوں کو مارو، یمن پر آ کر حملہ کرو۔ تو یمن تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اب جو آپ نے کرنا ہے سو کر لیں۔ لیکن یہیں پر بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز اور سامنے آئی، یمن نے ایک اور بڑی دلچسپ بات بتائی، اور وہ یہ بتایا انہوں نے کہ یمن کو آفرز آ رہی ہیں، بلینز آف ڈالرز کی آفرز یمن کو کروائی گئی ہے کہ آپ کا جو ہے یہ ہم سیج محاصرہ ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کو سیلریز اور پیسہ دیں گے، آپ کو کمپنسیشن دیں گے، اور آپ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب پہلے تو یہ جو سیج والا معاملہ ہے محاصرہ، یہ کون سا محاصرہ ہے؟ تو پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو یمن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے، وار شپس کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی انہوں نے اپنے مطابق ایک محاصرہ کر رکھا ہے کہ جو جہاز آ رہا ہے یمن کی طرف
وہ نہ پہنچنے پائے. آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت سب سے ان کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ جو ایران سے اسلحہ آ رہا ہے, اسلحہ بردار جہاز آ رہے ہیں, ان کو کسی طریقے سے یمن نہ پہنچنے دیا جائے. لیکن ان سے گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ یمن نے بہت زیادہ اسلحہ, جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر سے, تب سے یمن بھیجنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ ان کے مائنڈ میں تو پلان تھا کہ بھئی یہ جنگ کس حد تک جا سکتی ہے. تو اس وقت تو امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ بھئی ادھر یہ کام ہو رہا ہے, تو ایران نے بہت سارا اسلحہ بہت پہلے پہنچا دیا ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے یمن کے ارد گرد کہ بھائی یمن تک کوئی چیز نہ پہنچ پائے. اپنی طرف سے انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے, کیونکہ یمن میں اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یمن کو جو اپنی اسٹریٹجیکل پوزیشن کا ایڈوانٹیج ہے, ایک ان کو ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. اور وہ کس طرح سے دیکھیں, یمن کے ایک طرف سعودی عرب ہے, ایک طرف عمان ہے, تو دونوں طرف سے ان کو سپلائی نہیں پہنچ سکتی. سعودی عرب ان کا مخالف اور عمان ان کا مخالف نہیں ہے, لیکن وہ مطلب جنگوں سے ذرا دور ہی رہتا ہے, وہ انوالومنٹ نہیں چاہتا. اس نے امریکہ کو بھی کہہ دیا کہ بھائی ہماری ایئر سپیس استعمال نہ کرے. تو اسی طرح وہ مطلب جنگ سے وہ دوری ہے اس کا, وہ ادھر سے بھی کوئی سپلائی لائن نہیں آنے والی یمن کو, تو اکلوتی سپلائی لائن, اور وہ سمندر کے ذریعے. تو یہ اس کو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. تو لیکن اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ بہت پہلے انہوں نے جو پہنچانا تھا, جو اسلحہ پہنچانا تھا, وہ ان کو پہنچا دیا. تو وہ آفر یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ محاصرہ ختم کر دیتے ہیں اور تم کو بہت سارے پیسے دیتے ہیں, اور تم اپنا یہ جو ہے نا ختم کر دو, حملے جو ہیں ختم کرو, راستہ کھول دو. لیکن یمن نے بتایا, ثبوت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے آفر ریجیکٹ کر دیا, ہم کوئی بکاؤ مال نہیں ہے, اور ہم نے ایک پرنسپل پوزیشن لی ہے. اگر آپ یہ راستہ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے, یا ہمیں ختم کر دیں اگر کر سکتے ہیں تو, یا پھر وہ ادھر جا کے جنگ بند کروائیں. یہ دو ہی راستے ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہے نہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ آدھی دنیا اتفاق کر چکی ہے یمن پر حملہ کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی ان میں یہ خوف ہے. یہ زیادہ چانس یہ ہے کہ برطانیہ یا امریکہ نے یہ آفر ان کو بھجوائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی ان کو خوف ہے کہ ہم یمن کو جو ہے نا وہ ہرا نہیں سکتے. یہ آفر آنا اس بات کا ثبوت ہے. اچھا, پھر یمن نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آج یہ شیئر کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو ہم پر آج حملہ ہوا ہے یہ سعودی انٹیلیجنس تھی. اب یہ بڑی غیر معمولی بات ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ یہ ایکوریٹ حملہ نہیں کر سکے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے سعودی انفارمیشن پر حملہ کیا ہے, کیونکہ سعودیہ بھی ہم پر اسی طرح انہی بیسس پر حملہ کرتا رہا ہے, اور وہ بھی ہمیں نہیں نشانہ بنا سکا. تو اٹس مین انہوں نے بھی ان کی انفارمیشن پر ریلائے کرتے ہوئے انہیں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا, اور دوبارہ ایک بار پھر ناکام ہوئے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آج حملہ ہوا ہے ان پر, اس میں سعودی ایئر سپیس استعمال نہیں کی گئی جو پہلے حملے میں کی گئی تھی. تو ایسا چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان میں گڑبڑی ہوئی ہے آپس میں, کہ سعودی عرب نے کہا ہے بھئی ہماری ایئر سپیس استعمال نہ کرے. قطر سے بھی جہاز نہیں اڑے, آئزن ہور سے اڑے ہیں. اچھا, البتہ قطر کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے, اور ایک بار پھر انہوں نے یورپ اور امریکہ کو بے نقاب کیا ہے. بڑا اہم ترین یہ بیان ہے, کیونکہ قطر اتحادی ہے ان کا, وہاں پر اڈے ہیں. لیکن وہ بیان کیا دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جو کچھ ریڈ سی میں ہو رہا ہے یہ لنک کرتا ہے غزہ کے ساتھ. اگر آپ نے ادھر ٹینشن کم کرنی ہے تو غزہ میں جنگ بند کروائیں. یہ کس کا بیانیہ ہے؟ یہ یمن کا بیانیہ ہے. یہ کس کا بیانیہ ہے؟ یہ ایران کا بیانیہ ہے, یہ فلسطین کا بیانیہ ہے. تو قطر نے امریکہ کا بیانیہ تو یہ ہے کہ یمن ایول ہے, ایران ایول ہے, اور ایران یہ یمن یہ سارا کچھ دنیا میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, اور ہم اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن قطر کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے, یمن اور ایران بگاڑ پیدا نہیں کر رہے, بلکہ بگاڑ غزہ میں ہو رہا ہے, اور غزہ کا جو بیک لیش ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہاں ریڈ سی میں آ رہا ہے. تو یہاں پر تناؤ کم کرنے کے لیے غزہ جنگ روکنا ضروری ہے. تو انہوں نے بڑی واضح پوزیشن جو ہے وہ لی ہے. اچھا, اب یہ تو آپ نے پوری صورتحال سمجھ لی کہ بھائی حملہ ہو رہا ہے, یہ اسٹیبلش ہو گیا آج کہ سارا ادھر آ رہا ہے مغرب حملہ کرنے کے لیے. کیا وہ جیت سکیں گے؟ یہ آپ کے ذہنوں میں آخری سوال ہوگا. اس میں فاتح کون ہوگا؟ اس میں شکست کون کھائے گا؟ کیا یمن پر قبضہ کر لیا جائے گا؟ تو اس میں ناظرین دیکھیں, ہم کوئی ایگزیکٹ ہمیں کیا پتا کہ بھائی جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, کوئی بھی نہیں. بھائی حملہ کرنے والے نہیں بتا سکتے, آج امریکہ نہیں بتا سکتا, اس کو نہیں پتا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا اور یہ جنگ کس رخ اختیار کرے گی. تو ہم ایگزیکٹلی تو آپ کو نہیں بتا سکتے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس سے ہم ایک انڈیکیشن لے سکتے ہیں, ایک اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, دیکھیں یمن کی جو جنگ ہے نا وہ ہماری تاریخ میں لڑی جانے والی سب جنگوں سے مختلف ہوگی. ویتنام, عراق, شام, افغانستان, لیبیا, افریقہ میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں, یہ سب جنگوں سے مختلف جنگ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے. آپ افغانستان پر حملہ کرتے رہے, دنیا کی ٹریڈ متاثر نہیں ہوئی.
عراق پر کیا دنیا کی ٹریڈ متاثر نہیں ہوئے، لیبیا پر کیا دنیا کی ٹریڈ متاثر نہیں ہوئے، لیکن یمن کو وہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ دنیا کو ایسے اس نے مٹھی میں کر لیا، دنیا کا نظام اس وقت یمن نے مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ان کو پرابلم ہے۔ دیکھیں آپ کو کم سے کم یعنی 10 سال 15 سال 20 سال آپ کو چاہیے یمن پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے۔ راستہ تب کھلے گا جب آپ یمن پر مکمل قبضہ کر لیں گے، تو آپ کو اتنے سال تو چاہیے، 10-15 سال چھوڑ دیں، اب 1 سال کا حساب لگا لیں۔ او بھائی 1 سال اگر آپ قبضہ کرنے میں لگاتے ہیں، جو کہ مطلب مجھے تو لگتا ہے ٹائم بہت زیادہ لگے گا، لیکن کم سے کم 1 سال تو لگے گا، تو 1 سال آپ تجارت آپ کی بند رہے گی، تو آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ روس سے آپ کو تیل پہلے نہیں جا رہا، ادھر مڈل ایسٹ سے بند ہو جائے گا، تو آپ کا انرجی تو ختم، اور پلانٹس آپ کے آلریڈی بند ہو رہے ہیں، اکانومی پہلے تباہ ہو رہی ہے، اور جب آپ اتنی بڑی جنگ چھیڑیں گے تو پھر تو مطلب وہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز بند کریں گے، پرشین گلف میں آپ پر حملے ہوں گے، اس پورے ریجن میں آپ پر حملے ہوں گے، میڈیٹرینین سی میں آپ پر حملے ہوں گے، تو وہ جو وائڈر سکیل کی وار ہوگی آپ اس کا کس طرح سے یمن سے لڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ان کی مس کیلکولیشن ہے۔ اگر آپ دنیا میں تھنک ٹینک جو یورپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، امریکہ اور یورپ غلط کر رہے ہیں، یہ ان کی بڑی مس کیلکولیشن ہوگی، اس طرح کی جنگ چھیڑنا یہ ان کے لیے بہت بڑے بیکلیش لے کر آئے گا۔ اور بڑا مسئلہ صرف ان کے لوکیشن کا ہے۔ اگر یہ کوئی ایسا ملک ہوتا کہ جو دنیا کی ٹریڈ کو متاثر نہ کر رہا ہوتا، پھر مسئلہ نہیں تھا، پھر جاتے 10 سال لگاتے 15 لگاتے دنیا کی ٹریڈ، او بھائی یہ تو آپ کی گردن انہوں نے دبوچی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور چائنا اور رشیا پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پوری مدد اس وقت وہ دے رہے ہیں یمن کو، اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کے بھی نیشنل انٹرسٹ میں، جیسے اسرائیل کو بچانا آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے، تو یمن اور فلسطین کو بچانا ادھر چائنا اور رشیا کا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو کا ون لائنر یہ ہے کہ حملے کی ڈیٹ طے ہو گئی ہے، حملہ کرنا طے ہو گیا ہے، یورپ حملہ کر رہا ہے، امریکہ آلریڈی موجود ہے، اور ہم ایک بڑی اور ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے، آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔